अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बास। वसीम अब्बास जी मेरे जीआईके के दोस्त हैं और इन्होंने पीएचडी किया साउथ कोरिया से, आजकल स्पेन में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। इनकी जो पीएचडी है और पोस्ट डॉक जो एक्सपीरियंस है वो फ्यूचर जो रिसर्च डायरेक्शन है उनके साथ रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये जो मेडिकल की फील्ड में आज हमारे पास एक पूरा क्राइसिस आया हुआ है। हम वसीम से ये पूछेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। वसीम, कोविड हो या मेडिकल के दूसरे जो डिजीजेस हैं उनके साथ रिलेटेड कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ इस तरह के मॉडल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो नॉन कन्वेंशनल हैं अपनी एसेंस में, ऐसी चीजें जो आमतौर पे हमारी मेडिकल की फील्ड में इससे पहले नहीं यूज की जाती, लेकिन 10 साल बाद 20 साल बाद वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे। तो मेरी वसीम से बात हो रही थी और हमने बात की कि कोविड-19 को प्रिडिक्ट करने के लिए एक बल्कि एक से ज्यादा मॉडल्स इनके पास अवेलेबल हैं, बड़े प्री मैच्योर हैं, ये लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से ये क्लेम नहीं करना चाहते कि इस तरह के कुछ मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन चीजें मौजूद हैं। और आज की इस गुफ्तगू का एक पर्पस ये है कि आप लोगों को ये अंदाजा हो कि हमारे यहाँ तो लोग कोरोना को एज अ कंस्पायरेसी बेच रहे हैं, एक साजिशी थ्योरी के तौर पे बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ और वसीम को हमने इसलिए गुजारिश की कि आपके सामने ये रखा जाए कि रियल लाइफ में साइंसदान जो है वो किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। वसीम से हम गुजारिश करेंगे कि वो अपनी फील्ड के हवाले से भी हमें बताएं और इन मॉडल्स के हवाले से भी हमें बताएं। जिन मॉडल्स का आपने जिक्र किया तो उसको मैं कोशिश करूंगा ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि हम मतलब बेसिक लेवल से शुरू करें और थोड़े एडवांस लेवल की तरफ जाएं। अभी जब कोविड का क्राइसिस आ गया तो उसके भी जो सबसे रिलायबल तरीका डिटेक्ट करने के वो पीसीआर टेस्ट हैं और अभी तक सबसे रिलायबल वही है। कुछ बाद में और टेस्ट सामने आए अभी, जैसे कि एफडीए, अमेरिकन एफडीए की तरफ से एक 5 मिनट्स टेस्ट सामने आया, एबट ग्रुप की तरफ से। अभी इंडिया कोशिश कर रहा है पेपर बेस्ड टेस्टिंग, जिसका टर्न आउट टाइम काफी कम है, लेकिन अभी वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में। इवन अंटिल नाउ जो सबसे रिलायबल टेस्ट है वो पीसीआर है और एक्सपेंसिव है, लेंथी है और हर किसी के पास होता नहीं है। फिर जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ इटली में, वहां पर कुछ डॉक्टर्स थे वो थोड़े क्रिएटिव हो गए। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्हें ट्रिएजिंग शुरू की। ट्रिएजिंग का मतलब ये है कि एक डिजीज डायग्नोसिस के लिए मल्टीपल तरीकों से मदद लो और फिर एक कंसेंसस लेने की कोशिश करो कि जो डायग्नोसिस मैंने किया ये सही है या नहीं है। वहां के कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने पीसीआर टेस्ट के अलावा भी एक्सरेज और सीटी स्कैन से ट्रिएजिंग शुरू की ताकि जो टर्न डाउन टाइम है वो थोड़ा कम हो जाए और वो जल्दी या तो पेशेंट्स को इससे नॉर्मल वार्ड्स में भेज सकें या कोविड वार्ड में भेज सकें और थोड़ा प्रेशर कम हो रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर या उसके ऊपर या लेबोरेटरीज के ऊपर। तो वहां से एक नॉन गवर्नमेंट, एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड एक कलेक्टिव मूवमेंट स्टार्ट हुई इटली के हॉस्पिटल से। उसमें लोग शामिल होते गए, अभी अच्छे खासे थाउजेंड में उसमें लोग हैं, रिसर्चर्स, मैथमेटिशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट, इन्वेस्टर्स, इवन लॉयर्स भी हैं उसमें, जो ये कोशिश कर रहे थे कि अगर हम कोई ऐसे टूल्स क्रिएट कर सकें जो बेशक डायग्नोसिस ना दे सकें लेकिन रेडियोलॉजिस्ट को या फिजिशियंस को एक डायग्नोसिस में हेल्प दे सके। फॉर एग्जांपल अगर पीसीआर के रिजल्ट आने में टाइम है तो वो क्विकली डिटरमिन कर सकें कि ये बंदा कितना खतरे में है कि इसको कोविड है या नहीं है, उसके बेस पे वो जल्दी डिसीजन ले सकें। जब पीसीआर का टेस्ट आ जाए पे तो डिसीजन वैसे भी कंफर्म होगा, लेकिन उससे पहले अगर वो एक प्रोबेबल पेशेंट को आइसोलेट कर दें तो एक तो ये है कि जो केयर स्टाफ है वो भी प्रॉपर तरीके से केयर कर सकेगा। दूसरी ये बात है कि उसको दोबारा कम्युनिटी में ना बेच के वो कम्युनिटी भी बचा सकेंगे। ये एक मोटिवेशन थी इन मॉडल्स के ऊपर काम शुरू करने की। स्टार्ट में कुछ मॉडल्स आए जिसको हम बोलते हैं ऑफ द शेल्फ मॉडल्स, जो टिपिकल मॉडल्स होते हैं, एक वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल एक्सपेरिमेंटेड मॉडल, इसको उठा लो किसी और डोमेन के लिए। फॉर एग्जांपल एक इमेज रिकॉग्निशन का मॉडल है, उसको उठा लो, इसके ऊपर अप्लाई करो, रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं स्टार्ट में, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो किसी और चीज के लिए वो मॉडल्स डेवलप होते हैं, इस कोविड के लिए डेवलप होती नहीं, इस कोविड डिटेक्शन के लिए या डायग्नोसिस के लिए, तो उसके रिजल्ट्स इतने रिलायबल नहीं होते। और दूसरा मसला है कि उनके रिजल्ट्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारी कम्युनिटी का या हमारी फील्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम
ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ بہت افیکٹو ایفیشینٹ ماڈل کریٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ اسینشلی ایک بلیک باکس ہوتا ہے. وہ ماڈل جو ڈیسیجن لیتا ہے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے یہ ڈیسیجن کیوں لیا. مطلب میتھمیٹیکلی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ ہوا, لیٹس سپوز اے پلس بی سی آ گیا, سی پلس ڈی ای آ گیا, ای پلس ایف زیڈ آ گیا, یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن ای پلس بی سے لیٹس سپوز اے پلس بی سے سی کیوں آ رہے, ڈی کیوں نہیں آ رہا, ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اسی لیے ان ماڈلس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کو بلیک باکس ماڈل کہتے ہیں. تو یہاں سے اور اسی وجہ سے جو بھی ماڈلز ہم کریٹ کرتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے یا ایٹ لیسٹ ڈیٹیکشن کے لیے, وہ ابھی اتنے میچور نہیں ہے کہ اس کے اوپر ریڈیولوجسٹ ہیں یا فزیشینز ہیں یا میڈیکل کمیونٹی کی اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں. وہ ایکسپلینیشن مانگتے ہیں جو ہمارے پاس فی الحال ہے نہیں. ہمارے ماڈل میں تھیوری بہت پرفیکٹ چلتے ہیں, پریکٹس بھی چلتے ہیں بہت پرفیکٹ چلتے ہیں, لیکن ایک عام ریڈیولوجسٹ یا فزیشین کی طرح وہ اپنے ڈیسیجن ایکسپلین کر نہیں سکتے. پھر ہم نے ایک جو میرا ایک پوسٹ ڈاک گروپ ہے, ہم نے ایک اور انیشیٹو پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ نہ صرف ہم ایک ایسا ماڈل کریٹ کر سکیں جو یہ ڈیسیجن لے سکے, بلکہ وہ ڈیسیجن ایکسپلین بھی کر سکے. فار ایگزامپل ایک ایکس رے ہے, ایک پیشنٹ کا ایکس رے ہے, وہ ایک ماڈل کو دے دو, وہ بولے گا اچھا یہ کووڈ-19 پازیٹیو ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ایکس رے میں فلانی جگہ پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, ڈگانی جگہ پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, اور موسٹ پروبیبلی چونکہ یہ چیزیں میں نے باقی کووڈ پیشنٹ میں دیکھی ہیں تو اس لیے کووڈ پازیٹیو ہے. ان ماڈلس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا. ان ماڈلس کا فائدہ یہ ایک کوشچن جو اکثر ہمارے سامنے آتی ہے, ماڈلس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ آلریڈی پی سی آر ٹیسٹ ہیں. اس کے فائدے, اس کے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کنٹری ہے جہاں پر جو وائڈ اسکیل پی سی آر ٹیسٹنگ وہ نہیں ہو سکتی, جس طرح پاکستان ہے, جتنی کوشش کریں ہمارے پاس لیبز نہیں ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ایون فنڈنگ ہم کہیں سے لا بھی دیں, ہم کہیں سے ٹیسٹنگ کٹس لا بھی دیں, تو ہمارے پاس جو بی ایس ایل لیول 3 ہے وہ ہمارے پاس لیبز ہی اتنی کم ہیں کہ ہم اسکیل اپ کر نہیں سکتے ٹیسٹنگ اتنی کوئکلی, جتنی کوئکلی اسپین یا اٹلی یا یو ایس اے نے کی ہے ٹیسٹنگ کو. تو لیٹس سپوز ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, ایک ٹرسٹری ہیلتھ یونٹ ہے, اس میں ایک سمپل ایکس رے مشین ہے, اور یہ ماڈل ہے جو صرف آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا ایک پروبیبلٹی بتا دے کہ جو جس بندے کا آپ نے ایکس رے کیا ہوا ہے کتنی پروبیبلٹی ہے کہ یہ بندہ کووڈ پازیٹیو ہے. بے شک آپ کو ایک ایبسولوٹ آنسر نہ دے, بے شک اس کی ایکوریسی کم ہو, لیکن وہ ایک پروبیبلٹی بتا دے کہ اس کی پروبیبلٹی ہے کہ بندہ پازیٹیو ہے. تو اگر اس کو ٹائملی وہ کر لیں, آئسولیٹ کر دیں, تو ایٹ لیسٹ جو باقی کمیونٹی ہے وہ اس طرح سے بچے گی کوئی انفیکٹ ہو سکیں. تو یہ پھر ایک تیسرا ڈائمینشن کام اس کا یہ بھی تھا ماڈلنگ کا کہ ماڈل اتنے ایفیشینٹ ہو ڈیٹا وائز اور پاور وائز کے ایک موبائل ڈیوائس پہ چل سکیں, جس کے لیے ایک ہائی پاور کمپیوٹر کی یا سرور کی ضرورت نہ ہو, ایک موبائل ڈیوائس پہ بھی چل سکیں, ٹیبلٹ پہ بھی چل سکیں. تو ایک اور ڈائمینشن تھا ان ماڈلس کے اوپر کام کرنے کا. تو یہ ایک اس طرف سے تھا کہ ہم کیسے ایک ڈائگنوسٹک نہیں لیکن پری ڈائگنوسٹک ماڈل کیسے کریٹ کر لیں. اچھا, جو میں اس پہ سمجھنا چاہتا ہوں اپنی آڈینس کے لیے بھی تھوڑا اس کو آسان کر کے, وہ یہ ہے کہ آپ لارج نمبر آف ایکس ریز کلیکٹ کریں گے. آپ کے پاس جو ان پٹ ہوگا وہ ایک لارج نمبر آف ایکس ریز ہوگا, اور اس ایکس رے کی بنیاد پہ جو آپ کی مشین ہے, چونکہ آپ کی فیلڈ تو مشین لرننگ ہے, تو مشین بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس میں کووڈ کی پروبیبلٹی کتنی. ہاں, مشین لرننگ کی فیلڈ ہے. اگر اس کو میں بہت ہی سمپل طریقے سے ایکسپلین کر دوں, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ڈھیر ساری ایکسریز پڑی ہوئی ہیں, 1000 پڑی ہوئی ہیں. 1000 ہماری چھوٹا نمبر, لیکن چلو 1000 ایکسرے پڑی ہوئی ہیں. ان ایکسرے میں آپ کو پتا ہے کہ کس ایکسرے کووڈ-19 پیشنٹ سے آئے ہیں اور کون سے نارمل ہیں. تو اب یہ کرتے ہیں کہ آپ جب الگورتھم ٹرین کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو میں ایکسرے دے رہا ہوں یہ کووڈ-19 کے ہیں, اور جو باقی ہیں وہ اس کے ہیں نارمل اس کے لوگوں کے پیشنٹس نہیں ہیں. وہ الگورتھم پھر ان ایکس رے کو آپس میں کمپیئر کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. اور اگر میرے پاس فیوچر میں ایک ایکس رے آ گیا تو اس ماڈل نے ایک طرح سے کریٹ کیا ہوتا ہے, ایک ماڈل کریٹ کیا ہوتا ہے کووڈ-19 پہ ایکس رے کا اس طرح دکھنی چاہیے وہ, اور ایک نارمل کا کمپیئر کرتے ہیں نئے ایکس رے کو. اگر کمپیریزن زیادہ اس کے ساتھ آ جائے کووڈ-19 سے تو کہتا ہے اچھی کووڈ-19 پیشنٹ ہے, اور نارمل کے ساتھ آ جائے تو نارمل ہے. یہ سب سے ایک بالکل ایزی ایکسپلینیشن ہے. تو ان پٹ پہ ایکس رے امیجز ہیں,
وہ آتے ہیں اور اس انپٹ پر امیج کے آنے سے پہلے ہم نے الگوریتم کو ہزاروں ایکس ریز دکھائے ہوتے ہیں, یہ پازیٹیو ہے یہ نیگیٹو ہے, پازیٹیو یہ نیگیٹو ہے, تو ایک رف انڈرسٹینڈنگ جنریٹ کر لیتا ہے کہ کون سی یا جو کووڈ-19 پازیٹیو جو پیشنٹ ہے ان کی ایکس ریز کس طرح دیکھنی چاہیے, ان کی فار ایگزامپل ایک لیٹ سپوز لنگز ریجن میں کیا کیا چیزیں ہوں جو ایک پیشنٹ کو پازیٹیو کرتی ہیں. ٹھیک, یہ جو ان پٹ ہے یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ایکس رے ہو آپ کے ماڈل میں نہیں, لیکن کسی دوسرے ماڈل میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ کسی اور ماڈل میں ان پٹ دوسرے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہماری ریسرچ کے نیکسٹ اسٹیپ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایکس ریز کے ساتھ سی ٹی اسکینس کو بھی شامل کر لیں. ٹھیک, اور ہم کوشش کریں کہ سی ٹی اسکینس کو ایسے شامل کر لیں کہ ان فیوچر ہمیں سی ٹی اسکین کی ضرورت نہ ہو, لیکن ٹریننگ فیز میں ہم سی ٹی اسکین کا ڈیٹا بھی یوز کر سکیں. ہمارے پاس کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کے سی ٹی اسکینس بھی ہوں اور نارمل پیشنٹس کے سی ٹی اسکینس بھی ہوں, ہم وہاں سے نالج ایکسٹریکٹ کر لیں اور پھر ایکس رے والے جو ماڈل اس کے اندر ڈال دیں. لیکن سی ٹی اسکین آپ نہیں سمجھتے کہ ہائر اینڈ کی طرف ہے, آپ لوور اینڈ کی طرف آئیں. ایگزیکٹلی, سی ٹی اسکین اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں کہ ماڈل ایسے کریٹ کر لیں جو ٹریننگ ٹائم پہ تو بے شک سی ٹی اسکین کا ڈیٹا یوز کر لے, لیکن وہاں سے ایک نالج ایکسٹریکٹ کر لے, وہ نالج صرف نالج ڈال دے اس میں ماڈل میں, تاکہ فیوچر میں جب ہم ایکچولی مطلب اس کو اگر ڈپلوائمنٹ کا اسٹیج آ جائے تو تب سی ٹی اسکین کی ضرورت نہ ہو. ہمارے پاس نالج ہو لیکن مشین کی ضرورت نہ ہو, سی ٹی اسکین مشین کی ضرورت نہ ہو, صرف ایکس رے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس طرح کا کام آپ لوگ یا باقی ریسرچ گروپس جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, جب اس طرح کے ماڈلز ڈیولپ کر لیں گے تو پروبیبلی اس پینڈیمک میں تو نہیں, کیونکہ میری توقع ہے اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ تو جلد ختم ہو جائے گا, لیکن جب نیکسٹ ٹائم ہیومینٹی کو اس طرح کا کوئی کرائسس آئے گا تو ہمارے پاس اس طرح کے ماڈلز ڈیولپ ہوں گے جو ہمیں ہیلپ کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کر سکیں گے, لیکن ایک بات ہے جو تھوڑی مایوس کن بھی ہے لیکن لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے ضروری ہے. جو اس طرح کی پینڈیمکس ہیں یہ کبھی بھی ایک ویو میں نہیں آتے. اگر جو پاس کے پینڈیمکس دیکھ لو, ہمیشہ فرسٹ ویو آتی ہے, سیکنڈ تھرڈ پھر جا کے مطلب سبسائڈ کرنا شروع کرتی ہے. تو ہماری جتنی بھی بات ہوئی ایپیڈیمیولوجسٹ کے ساتھ, سب کا ایک کنسنسس ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا سیکنڈ ویو آئے گا. کب آئے گا ابھی پتہ نہیں, مے بی فال میں آ جائے, مے بی نیکسٹ اسپرنگ میں آ جائے, لیکن آئے گا. اگر تب تک جو پی سی آر ٹیسٹنگ ہے یا چیپ الٹرنیٹو ہمارے پاس نہ ہو, تو ایٹ لیسٹ جو ہمارے جیسی غریب کنٹریز ہیں, غریب ملک ہیں, پاکستان جیسے جو بہت ہی بڑے اسکیل پر پی سی آر ٹیسٹ نہیں کر سکے, جو ایک ٹیسٹ اچھے خاصے پیسوں میں ہوتا ہے, تو تب جا کے یہ ماڈلز کام آئیں گے. اور چونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے ابھی وہ اچھا خاصا رچ ڈیٹا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ ماڈل ہی اس ڈیٹا سے ڈیولپ نہیں ہو رہے, بلکہ آن دا سائڈ ابھی ہم یہ نالج بھی ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹس ہیں, فار ایگزامپل صرف ڈائگنوسس ہی نہیں, یہ بھی پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اچھے اگر پیشنٹ پازیٹیو ہے تو کتنی چانسز ہیں کہ اس کو آئی سی یو کی ضرورت پڑے گی. صحیح. کتنی چانسز ہیں کہ یہ بندہ خطرے کی سب سے بڑی علامت ہے. کتنی چانسز ہے کہ بندہ آئی سی یو میں رہے گا, کتنے دن رہے گا, اور کتنی چانسز ہے کہ اللہ نہ کرے بندے کی ڈیتھ متوقع ہے. اس وجہ سے ہم یہ بھی ابھی نالج ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے دوسرا ایک ویو آ گیا تو بے شک لوگ اس ٹول کو ڈائگنوسس کے لیے یوز نہ کریں, بے شک پی سی آر کو یوز کریں ڈائگنوسس کے لیے, لیکن جو ہم ٹولز اور ابھی کریٹ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ پھر جو ہاسپٹل مینجمنٹ ہے وہ اس ٹول کو یوز کر کے ایک اسٹریٹجائز کر سکے گی کہ اچھا یہ پیشنٹ ہے, اس کا آئی سی یو میں جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور لیٹ سپوز اتنے دن بعد تو فوراً آئی سی یو میں شفٹ کر دیں گے تو اس کے جو آئی سی یو میں ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی ہوپ فلی کہ اس کے جو رسک آف فیٹیلٹی وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا وسیم, یہ بتائیں کہ یہ جو ماڈلز ہیں ان کا جیوگرافی کے ساتھ بھی کوئی ریلیشن بن سکتا ہے, ریجنز کے ساتھ بھی, پاکستان ہے, یورپ ہے, یو ایس ہے؟ بالکل بن سکتا ہے, اور یہ تو ایک ویل انڈرسٹوڈ بات ہے ہماری کمیونٹی میں کہ جتنی بھی الگوریدمز ہیں خاص کر جو انسانوں کے اوپر وہ ٹرین ہوتے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ایک جیوگرافیکل سے بھی زیادہ ایک ڈیموگرافیکل وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے.
لیکن اس سٹیج پر میں یہ کلیم اس لیے نہیں کروں کیونکہ ہمارے پاس ایک صرف اسپینش پیشنٹس کا ڈیٹا ہے, ہمارے پاس کوئی اور ڈیموگرافی نہیں ہے. تو ابھی اس سٹیج پر میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ جو ماڈل ہے جو پرفارمنس اسپینش ڈیموگرافی میں دکھا رہا ہے ویسا پاکستانی میں دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا. وہ تب پتہ چل سکتا ہے کہ اگر ڈائیورس ڈیٹا سیٹ اویلیبل ہو جائے فار ایگزامپل پاکستانی ہاسپٹل سے, جس کو ہم یوز کر کے ماڈل کو فردر ٹرین کر دیں, تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جیوگرافیکل یا جو ڈیموگرافیکل ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے کنسیڈر کر لیا ہے. لیکن یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ اس طرح کے ماڈلز میں جو خاص کر ڈیموگرافک ایلیمنٹ ہے یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اسکینڈینیویا آ کے کہ جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے ان کا ہیلتھ سسٹم ہے, ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم ایک طرح سے ایڈکٹڈ ہیں اس کی اینٹی بایوٹکس کے, یہ لوگ بھاگتے ہیں اس سے. تو اس وجہ سے جو ہمارے امیون سسٹم کا رسپانس ہے ہر ڈیزیز کی انفیکشن کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے, وچ مینس کہ جو ایون کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کی لنگس جس طرح رسپونڈ کرتے ہیں پاکستانی لنگس یا اسپینش لنگس وہ ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں, اور وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے ایکس-رے میں, سی ٹی اسکینز میں. تو اس لیے آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ اس پہ ڈیموگرافک جو ایک ایلیمنٹ ہے بہت اسٹرانگ ہے, اور جب تک ہم لیٹس سپوز ایک ڈائیورس ڈیموگرافک پیشنٹس کا ڈیٹا نہیں دیکھتے, ہم یہ کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ یہ ماڈل ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں چل جائے گا. مے بی اسپین میں چل جائے, یوروپ میں چل جائے, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں چلے گا یا نہیں چلے گا. اچھا وسیم, ایک کوسچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو آپ لوگ جو ڈیٹا اسٹیبلش کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ ماڈل بنا رہے ہیں, تو ڈفرینٹ کنٹریز کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ ایون یورپ میں ہونے کے باوجود سویڈن کا اور اٹلی کا جو رسپانس ہے وہ 100% ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا بیہیویئر, یہاں پہ لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ بہت مختلف ہے. تو آپ کچھ اس طرح کا بھی کام کر سکتے ہیں کہ مختلف ماڈلز مختلف طرح کی کنٹریز کے لیے یوز کر لیں یا ڈیولپ کر لیں. بالکل, ابھی یہ خاص کر اس کی جو ویژوائلائزیشن کا جو پارٹ آتا ہے, جو ڈیٹا آ رہا ہے خاص کر کے فیٹیلٹیز کیسز وغیرہ کا, اس میں نے جو سب سے زیادہ وہ ایک دیکھیے باعث دیکھا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ صرف پاکستانی میڈیا میں یا اور بھی ہے, کہ ایک اسپیسیفک نیریٹو کو پش کرنے کے لیے ڈیٹا فیوریبل ڈیٹا پک کرتے ہیں, ایون اگر وہ یا پرو گورنمنٹ ہے یا اگینسٹ گورنمنٹ ہے. یہ بہت ڈینجرس بات ہے, کیونکہ ایک دو کنٹریز کو صرف نمبر آف کیسز کے اوپر یا نمبر آف فیٹیلٹیز کے اوپر وہ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ اگر کمپیئر کرنا ہو تو سارے فیکٹرز کنسیڈر کرنے ہوں گے, نمبر آف کیسز کتنے ہیں, نمبر آف فیٹیلٹیز کتنی ہیں, کیس ٹو ٹیسٹنگ ریشیو کتنا ہے, کیس فیٹیلٹی ریشیو کتنا ہے, ڈیموگرافک کیا ہے, پاپولیشن ڈینسٹی کیا ہے, جی ڈی پی کیا ہے, لوگوں کے مطلب جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیسا ہے, تب جا کے کنٹریز کو کمپیئر کر سکتے ہو. اب فار ایگزامپل نمبر آف کیسز پاکستان کے اسپین کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری پاپولیشن بہت ڈفرینٹ ہے, ہماری ڈیموگرافی بہت ڈفرینٹ ہے. اسپین کی جو پاپولیشن ہے مینلی کلسٹرڈ ہے ود ان ٹاؤن سٹیز میں, ہماری پاپولیشن ساری دیہاتوں میں چھک میں ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری موبلٹی پیٹرنس وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. پھر اسی اسپرٹ میں ہم اسپین کو اور یو ایس اے کو کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈیموگرافی, جی ڈی پی, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, اسٹائل آف لیونگ, یہ ساری ڈفرینٹ ہیں. تو ابھی ایک دوسرا ڈیٹا سیٹ جس کے اوپر میں کام کروں کہ یہ ویژوالائز کر سکوں کہ کس کنٹری کو کس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے, تاکہ ایک فیئر کمپیریزن ہو. بے شک وہ پرو گورنمنٹ یا اگینسٹ گورنمنٹ ہو, لیکن کمپیریزن فیئر ہو. ایک دوسرے چھوٹا سا وہ ایک سائڈ پروجیکٹ ہے, یہ میرا ایک پرسنل ہے, اس میں مطلب کوئی آفیشیل نہیں ہے, تو ایک ابھی چل رہا ہے, ان قریب انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور وہ جو ویژوالائزیشنز ہیں اس طرح مطلب ڈفرینٹ اس کو پلیٹ فارمس کو دے دوں گے, ان کے آپ کو دے دوں, اگر آپ پبلش کرنا چاہیں بے شک پبلش کر لیں. درست بات ہے, یہ بڑا اچھا ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ نا ایک ہی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک ہی طرح کا ڈیٹا جو ہمیں اچھا لگتا ہے, جو ہمارے موقف کو سپورٹ کرتا ہے, ہم اسی کو. اب اگر پاکستان میں 20,000 کیس ہیں اور امریکہ میں 20,000 کیس ہیں تو بڑا ڈفرنس ہے نا دونوں ملکوں کی باقی چیزوں میں. لیکن ہم کہتے ہیں اب پاکستان میں کیسوں کی جو تعداد ہے نا وہ امریکہ سے بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ ہمارا ایک, ہمارے میڈیا کی ایک اپنی مسائل ہے, اپنی مجبوریاں ہیں. یار وسیم بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو سارے آپ ماڈلز یوز کر رہے ہیں, تو ہماری جو پاکستانی گورنمنٹ ہے, آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں کولیبوریٹ کرتے, پاکستانی یونیورسٹیوں کے ساتھ کیوں نہیں کولیبوریٹ کرتے, اور وہاں پہ ہمارے ڈیٹا کو یوز کر کے یہ چیزیں ہم وہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن بلال بھائی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ہم بجانے کی کوشش کر رہے ہیں تالی کو, لیکن فی الحال ہم صرف ٹپٹ پڑ رہے ہیں.
اسٹارٹ میں پرسنلی اگر میں کہوں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے ڈھیر سارے ای میلس کیے ہیں ہاسپٹلس کو, ریسرچ میڈیکل ریسرچ سینٹرز کو, کہ اگر کولیبریشن کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوں اور اگر وہ ڈیٹا پرووائڈ کر سکیں, ڈیٹا نہ بھی پرووائڈ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ کنسلٹنسی کر سکیں. مجھے جو رسپانس ہے صرف ایک ہاسپٹل سے آیا تھا, کوئی سندھ میں کوئی نشتر ہاسپٹل آئی تھنک, وہ بھی صرف 2-3 ای میل ایکسچینج کی تھی. وہاں کا جو ریسرچ آفیسر تھی کوئی خاتون تھی, 3-4 ای میلس, اور پھر ابرپٹلی انہوں نے ای میل جو کرسپونڈنس ختم کر دی. آئی ڈونٹ نو وائی, صرف یہ کہہ کہ مطلب یہ اس طرح کے جو ماڈلز ہیں ان کی ڈائگنوسٹک ویلیو نہیں ہے, جو کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ویلیو, لیکن ہم پری ڈائگنوسٹک ٹولز کے طور پر ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی اگر بات کا جواب دوں تو اس کا سب سے سادہ جواب یہ ہے کہ رسپانس کوئی نہیں آیا. جو میڈیکل فریٹرنیٹی ہے وہاں تک پہنچنے کی بھی کوشش کی ہے, یونیورسٹی میں پہنچنے کی بھی کوشش کی ہے, اور جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں وہاں بھی پہنچنے کی بہت کوشش کی ہے, لیکن ہر طرف سے مطلب جواب کوئی نہیں آیا. تو پھر ہم نے اپنا جو فوکس ہے وہ شفٹ کیا تھوڑا جو اسپینش اس کی طرف, ہاسپٹلس کی طرف. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ اس معاملے میں تھوڑے وہ ہیں, جنرس ہیں, کہ ایک اچھے خاصے بڑے ہاسپٹل گروپ نے ہمارے ساتھ کولیبریشن کے لیے ہاں کر دی. اور صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں, انہوں نے انفیکٹ اپنا جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ایگریڈ اپون کولیبریٹرز کے ساتھ وہ سارا پبلک کر دیا ہے, کہ جو کولیبریٹرز ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کنسورشیم میں, ان کے لیے ڈیٹا پبلک ہے. تو مطلب صرف ہمارا گروپ نہیں ہے ان کے ساتھ کولیبریشن میں, اور بھی گروپس ہیں. ٹھیک, اصل میں نا اسپین کے لوگوں کو احساس ہے کہ یار اس کی اہمیت کیا ہے. اور اب آپ نے نا, اب آپ تو بات نہیں کر سکتے, لیکن اور ہمارا یہ آج کی گفتگو بھی پولیٹیکل نہیں ہے, لیکن آپ غور کیجئے, میں آڈینس سے کہوں گا غور کیجئے, وسیم بھائی کو جو وائڈ رسپانس ملا ہے وہ سندھ سے ملا ہے. باقی جو کے پی کے ہے اور پنجاب ہے وہاں سے کسی قسم کا پرائیویٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل سے نہیں ملا, اور وہاں سے بھی ان کو صرف پرائیویٹ ہاسپٹل سے ملا ہے. لیکن ہماری گفتگو پولیٹیکل نہیں ہے, اس کومنٹ سے کسی قسم کا سیاسی تبصرہ اخذ نہ کیا جائے. اچھا, بالکل نہ کیا جائے, کیونکہ میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, بڑا ایک مطلب جسے بولتے ہیں نا ایک اسٹیٹ فار سپورٹر ہوں. اور ایک جو بنتی ہے بندے کے دماغ میں ایک شبیہ بنتی ہے ایک پارٹی کی اور اس کی رجیم کے گورنمنٹ کی. تو میرے دماغ میں یہ شبیہ تھی کہ اگر میں کوشش کروں گا پی ٹی آئی گورنمنٹ تک پہنچنے کی تو کسی نہ کسی پاور کوریڈور تک میری بات پہنچ جائے گی اور میں بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. لیکن وہی بات ہے کہ جو بھی ہیں پی ٹی آئی, پی ایم ایل نون, پی پی پی, ہم ہیں ایک ہی قوم کی اولاد, ایک ہی قوم کے فرزند ہیں. تو ہم سارے ہیں ری ایکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو بہت کم لوگ ہیں. اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کوئی بات پراپر لوگوں تک پہنچ نہیں پائی. وسیم بھائی بہت شکریہ, اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور میں صرف ایک میسج اپنی آڈینس کو دینا چاہوں گا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو ریئل لائف میں اس کرائسس کے ساتھ یا اس طرح کے کرائسس کے ساتھ ہینڈل کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے صرف میڈیسن کی فیلڈ سے لوگ کام نہیں کر رہے, بلکہ ڈفرینٹ ایریاز سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے چیزیں جو ہے وہ آگے کی طرف موو کر رہی ہیں, ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور ہوپ فلی ہم بہت جلد اس کرائسس سے نکلیں گے. گزارش میری یہ ہے کہ اگر آپ نے کووڈ-19 ہو یا کوئی بھی دوسرا ایشو ہو اس پہ رائے لینی ہو, ان لوگوں کی رائے لیں جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں, جو اس میں ایکسپرٹ ہیں, جو اس کو سمجھ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو سنیں جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے سازشی تھیوریاں پھیلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اس گفتگو میں وسیم بھائی کے حوالے سے, ان کے ماڈلز کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن ہے تو ہمیں ضرور بتائیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر وسیم کے ساتھ مزید بھی گپ شپ چلتی رہے, اور اس حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں. تھینک یو سو مچ.